का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मलाकन डिवीज़न के हवाले से बहुत सारे लोगों को तशवीश है और हमने आपको याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले इसकी न सिर्फ निशानदेही की थी, खदशात का इज़हार किया था, बल्कि कुछ सवाल भी पूछे थे। कितने सवालों के जवाब आज तक मिले हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत अहम है। लिहाजा मैं आज मुख्तलिफ़ इलाके जो हमारे मलाकन डिवीज़न के हैं उसका विज़िट किया। अभी हम कबल में मौजूद हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम है। पैगाम ये है कि न तो 9/11 के बाद जब पाकिस्तान अमेरिका की जंग में गया तो न मेरी कौम और न हम उसका हिस्सा थे। फिर 2004 में जब पाकिस्तान में पहला ऑपरेशन हुआ वज़ीरिस्तान में, तो उसका भी न मेरे मलाकन डिवीज़न के लोग, न मेरे पुख्तून और न मैं खुद उसका हिस्सा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने ड्रोन हमलों की इजाज़त दी और मुख्तलिफ अदवार में 400 तक ड्रोन हमले हुए। और हमारे टाइम पे जब 4.25 साल इमरान खान की हुकूमत थी, एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ जितने भी ये हमारे इलाकों की यहाँ पे मलाकन डिवीज़न से 50 लाख लोगों का इनखिला हुआ, अपना घर बार छोड़ा, उसमें मलाकन डिवीज़न के लोगों का कोई कसूर नहीं था। तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने यहाँ पे तालीमी इदारे बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके साथ बच्चों का खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। सामने यहाँ पे हमारे कबल अस्पताल की तामीर हो चुकी है। हमारे यहाँ पे मटा अस्पताल की अपग्रेडेशन हो चुकी है। पहले बन सेंटर का क़याम हो चुका है। हर तहसील में रेस्क्यू 1122 है। हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तामीर हो रही है या मुकम्मल हो चुकी है। फिर उसके साथ साथ क्लासेस का आगाज़ भी इन तालीमी इदारों में हो चुका है। फिर उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे सयाहत का फ़रोग़, एक दफ़ा फिर से सयाह जो दरजो स्वात आ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ मेरे पाकिस्तानियों, मैं पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि सितंबर के महीने तक मेरे स्वात के तमाम होटल्स की बुकिंग हो चुकी है। तो लोगों का कारोबार, लोगों की माशी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि अरसे बाद मेरे लोगों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए खेल के मैदान आबाद हो गए हैं। यहाँ पे सयाहत का फ़रोग़, तालीम का फ़रोग़, सेहत कार्ड सबके पास है, अस्पताल नए बन रहे हैं, सड़कों की तामीर हो चुकी है, मोटरवे बन चुका है। लिहाजा हमारा पैगाम ये है कि हमें कलम तो चाहिए, हमें बंदूक नहीं चाहिए। हमारा पैगाम है हमें अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए। हम सब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें किसी और की जंग में मत घसीटे, हमें किसी के लिए ईंधन मत बनाए, किसी के मफादात के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करे। मैं यहाँ पे 2 तबकों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर पूर्व पाकिस्तानी कौम से मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि मैं स्वात के सहाफ़ी बरादरी का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस गेम को एक्सपोज करने में या यहाँ पे स्वात के अमन को बरकरार रखने में हमारा साथ दिया, बल्कि उसके साथ साथ वो आवाज़ बने और जितना उनसे हो सकता था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस अंदाज से स्वात के इशूज़ को कवरेज नहीं दी। मलाकन डिवीज़न और जमशुदा अजला में जो इनके इशूज़ को हाईलाइट करना था और इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल करने थे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किए। लेकिन हमारे सहाफ़ी अपने बलबूते पे जितना कर सकते थे उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कौम ने कल वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि हमें अमन चाहिए, खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए। हम जंग के ख़िलाफ़ है, हमें ईंधन मत बनाइए, हमें किसी की जंग में मत घसीटे। अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में, जो कि मैं 2 महीने से सवाल पूछ रहा था कि क्या अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खित्ते में किसी नई गेम में हमें धकेल दिया जा रहा है। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या अमेरिका को एयर स्पेस दिया गया है या एयर स्पेस देने की बात हो रही है। क्या अमेरिका के यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन कायम रखने या इस खित्ते में अमेरिका के असर रसूख को कायम करने के लिए कोई अड्डे देने की गुफ्तगू हुई है। चौथा सवाल मेरा ये था कि मुस्तकबिल मेरा, लोग मेरे, ईंधन हम बनेंगे, जनाजे हमारे उठेंगे, अल्लाह ना करे, मईशत हमारी तबाह होगी, तरक्की हमारी तबाह होगी।
لیکن افغانستان میں مذاکرات کس نے کیے, کس حوالے سے ہوئے, کیا نکات تھے اس میں, ہمیں کیوں پتہ نہیں ہے, ہمیں کیوں بھی خبر رکھا آپ لوگوں نے. پھر پانچواں سوال میرا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا جمشید اضلاع اور افغانستان کی سرحد پہ باڑھ لگ چکا ہے, اس پہ ارباں روپے لگ چکے ہیں. تو جب باڑھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو جب داخل نہیں ہو سکتا, باڑھ لگ چکا ہے, بارڈر سیکیورٹی فورسز تعینات ہے, تو پھر یہ میرے علاقوں میں سرگرمیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ سوالات تھے میرے, اور میں نے 2 مہینے پہلے آگاہ کیا تھا, لیکن کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اور جواب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ ہے. امریکہ نے تو آپ کو مسلط کر دیا, لیکن آپ نے بدلے میں کچھ دینا ہے. تو اگر دینا ہی ہے, غلامی کرنی ہے تو کر لو نا یار. آپ نے جوتے پالش کرنے کر لو نا, بیکاری ہو بیکاری بنو نا, لیکن میرے لوگوں کی قیمت پہ تو نہیں, میرے لوگوں کی جانوں کی قیمت پہ تو نہیں, میری ترقی کی قیمت پر تو نہیں, میری خوشحالی کی قیمت پر تو نہیں. میرے لوگوں نے تو عرصہ بعد خوشحالی دیکھی ہے. لوگ جا رہے ہیں, بلکہ میں پوری پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سوات ملاکنڈ ڈویژن ہمیشہ آپ کی مہمان نوازی کی, ہمیشہ آپ کا میزبان بنا, کبھی آپ کو شکایت نہیں آئی. آپ نے یہاں پہ ریلیکس ماحول آپ کو پرووائڈ کیا. آپ لوگ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں, آواز اٹھائیں یار. اللہ نہ کرے سوات جلے گا, ملاکنڈ ڈویژن جلے گا, خیبر پختونخوا میں آگ لگے گی, تو تپش آپ بھی محسوس کرو گے. جب دہشت گردی کی جنگ میں آپ گھسے تھے تو صرف سوات کے اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ شہید نہیں ہوئے تھے, 80,000 پاکستانیوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا, 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی اس میں تھے. تو آپ آواز اٹھائے, اپنے لوگوں سے سوال کرے, لوگوں سے سوال پوچھے, ان سے جواب لیں, اور ہم لیں گے. میرے پاکستانیوں, اب میں آپ کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کی طرف بات کرتا ہوں. ہمارا پیغام تو واضح, اور میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ نے سوات کی ترقی, خوشحالی, سوات کی سیاحت, سوات جو پچھلے 8 سال میں ہم نے بنایا ہے. مجھے تو بڑا دکھ اس چیز کا ہوتا ہے, اور میں کسی کو بھی اجازت اس لیے نہیں دوں گا. مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ جب میں بولتا ہوں اور جو میں مسلسل بول رہا ہوں اس کی نتائج کیا ہے. ان صحافیوں سے پوچھے, یہ آپ کو بتا دیں گے کہ جس انداز سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کیا کچھ بھگت رہا ہوں گا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی نتائج کیا ہوں گے. لیکن میرا تو جینا مرنا ادھر ہے یار. میں نے تو نہ ملیشیا جانا ہے, نہ میں نے لندن جانا ہے. میرا جینا مرنا اسی زمین میں ہے. میرا یہ گھر ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرے لوگ ہیں. میں کیسے اپنے ہاتھوں سے جو سوات بنایا ہم کیسے اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا کہ وزیر اعلیٰ بھی خیبر پختونخوا کا سوات سے تھا. ملاکنڈ ڈویژن میں جو ترقیاتی کام انہوں نے کیے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے. سوات موٹر وے کا دوسرا فیز میں ہمیں دے دیا, سیاحت کے فروغ کے لیے نئی اسکیمیں بھی دے دی, ہر ضلع کے اندر ارباں روپے کی اسکیمز بھی دے دیے. تو ہم تو بہت آگے جا رہے ہیں. ہم تو پرانا غم بھول چکے ہیں. ہم تو بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ چکے ہیں. تو ہمیں اس میں مت گھسیٹو. اور ابھی کی حالات کے اوپر میں 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ امپورٹڈ حکومت نے آج کے دن تک کوئی بیان نہیں دیا, نہ کوئی سوال کا جواب دیا. اور میں اپنے پورے سوات کے لوگوں سے, چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا کے, آپ سوال پوچھیں کہ مسلسل ایک شخص 2 مہینے سے آپ کو اپیل کر رہا ہے, اور ریجیم چینج آپریشن میں آپ بھی آئے, سب شامل تھے اس میں. تو کیا آپ اس حکومت سے جو بیٹھے ہیں, چلو آپ نہیں بیٹھے, خود آپ کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا, سوال تو پوچھیں نا یار کہ کیوں دھکیل رہے ہمیں. پھر آپ نے ایک کمیٹی بنائی وزیرستان کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. لیکن جو 16 رکن کمیٹی بنائی اس میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, ان کو وزیرستان بھیجا. پھر یہاں پہ خیبر ملاکنڈ ڈویژن کی تقدیر کی بھی فیصلے کرنے لگے ہیں. کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ میرے لوگوں سے پوچھے, میرے لوگوں سے آپ رائے لیں. میرے مستقبل کے فیصلے تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ بکاؤ ہوں گے, میری قوم بکاؤ نہیں ہے. آپ ہمارے مستقبل پہ ہمارا سودا نہیں کر سکتے. دوسرا, لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا, انہوں نے 72 گھنٹے کل دیے تھے کہ 72 گھنٹے میں ہم آپ کو پورا نسوات دے دیں گے اور یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے. اس میں 24 گھنٹے گزر چکی ہیں, 48 گھنٹے رہتے ہیں. اور میں بار بار کہوں گا, روز کہوں گا, 48 گھنٹے رہتے, اور اللہ نہ کرے کہ 48 گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بحال نہ ہوا
اور یہاں پہ کوئی اطلاعات پھر بھی موصول ہوتی رہی تو میں در سوات سے لے کے ٹانگ ڈیا خان تک اور پورے پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد، ہر حجرے، ہر بیٹھک، ہر چوک، ہر چوراہے میں جاؤں گا. میں اس گیم پلین کے حوالے سے بھی بات کروں گا، میں اس اسکیل کے حوالے سے بھی بات کروں گا. ہمارے لوگوں کو ایندھن نہ بنائے جائے اس کے حوالے سے تحریک چلاؤں گا. میں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں، ورکرز کو، عوام کو، کہ آپ کا تعلق جس سے بھی ہو یار، سیاست کرنی ہے کرو، لیڈر اپنا رکھنا ہے رکھو، پارٹی اپنی رکھنی ہے رکھو، نظریہ بھی اپنا رکھو، لیکن امن ہم سب کا ایک ہے. اگر آگ ادھر لگی تھی تو خیبر بازار میں 100 لاشیں ہم ایک دن میں اکٹھے اٹھایا کرتے تھے. روزانہ ہر جمعے کے بعد پشاور جو ہمارا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے تھے. یہ امن ہم نے ہماری خون سے یہ سینچا گیا ہے، یہ ہمیں کسی نے بھیک میں نہیں دیا، اور ہم اس امن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. تو 48 گھنٹے کا کیا ہے، 72 گھنٹے کا کہا تھا، ہم 48 گھنٹے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی قوم کو ملائیں گے، کیونکہ قوم اس جو ہمیں ایندھن بنانے کی سازش ہے، قوم اس کو روک سکتی ہے، اور قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم نے روکنا ہے. اور قوم کا واضح فیصلہ آ چکا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں. ایک اور چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا مسلسل ایک قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا بیان دے دو، یہ کوشش کرتا ہے اس کا بیان دے دو، بیچ میں مرے کون، عوام مرے اور پی ٹی آئی مرے. ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک ہے. نہ آپ کے ڈرون حملوں میں ہم تھے، ہمارے دور میں ڈرون حملہ نہیں ہوا، نہ آپریشن میں ہم تھے، نہ امریکہ کی غلامی ہم کرتے، بلکہ ہماری تو حکومت ہی انہوں نے جو سازش کے تحت ختم ہو گئی. لیکن ہمارا ایک مقصد ہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی امن کی، خوشحالی کی، ترقی کی. اس ترقی کے سفر کو ہم جاری رکھیں گے. اور میں اس وقت کے بچے سے آپ پوچھیں، میں میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس لیے آج آپ کو میں نے دعوت دی ہے کہ میں خود مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے جو آج کا اسوات ہے اور جو 2013 سے پہلے کا اسوات تھا. اس میں سیاست نہیں، آپ نے سچ دکھائے لوگوں کو کہ جو تباہی ہوئی تھی اس کے بعد آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. قوم کو آپ اپیل کریں، خود پیکیجز تیار کریں، آپ کی رپورٹرز دنیا کو آگاہ کریں، آپ اپنے میڈیا چینلز پہ دباؤ لائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ حالات دکھائیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ترقی دکھائیں گے، خوشحالی دکھائیں گے، قوم آپ کے ساتھ ملے گی، اور انشاءاللہ مل کر ہم شکست دیں گے. میں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں کہ میں سب سن لیں، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا. میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے 50-60 لاکھ ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کی مستقبل کا فیصلہ آپ بند کمروں میں کریں. میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ نے امریکی سازش کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کریں. میں کھڑا ہوں گا آپ کے بیچ، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں ان کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ میں دنیا کو دکھاؤں گا، ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ چاہے طاقتیں جتنی بھی آپ کی ہو، سب سے بڑی طاقت میری اللہ کی ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، اور انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے. اور پرانا جو خواب سوچ رہے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور فاٹا میں یہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا ہوا، یہ اس کا ہوا. ملاکنڈ ڈویژن و خیبر پختونخوا پاکستان کی ایک انچ ہو، اس کے مالک پاکستان کی عوام ہے. یہ پاکستانیوں کا گھر ہے، یہاں پہ وہ کرایہ دار نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اور ہم نے مل کر انشاءاللہ اس کا تحفظ کرنا ہے.